अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उर्सा कंवल आपकी होस्ट प्रोग्राम कानून सब के लिए मैं हाजिर हूँ। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल हो रही होंगी आपको। नाजरीन, आज भी हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट एडवोकेट बाबर मिर्ज़ा साहब, जिनसे हम और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे और चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जनाब बाबर मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए, अगर आप उसको आम लफ्ज़ों में देखें तो इसको बेसिकली इसके मायने होते हैं आइन के। अब आपका सवाल नेचुरली कानून से रिलेटेड हमारा प्रोग्राम है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूछ रहे होंगी। तो इसका आसान सवाल ये है कि ये बेसिकली आइन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आइन, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का आइन। अब ये वो आइन है जिसके थ्रू हमारा मुल्क, हमारे जो लेजिस्लेचर्स थे, जो हमारे कानूनदान थे, जिन्होंने ये कानून बनाया, और जिस कानून के तहत ये हमारा मुल्क, हमारी सरजमीन चल रही है, बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आइन पाकिस्तान इसको आप कह सकते हैं, पाकिस्तान को चलाने वाला कानून। सर, ये रिट क्या होती है? अच्छा, रिट का एक सुनने में बहुत आता है, ये सुनने कहने में ये बहुत आते हैं कि मैं रिट कर दूंगा, लेकिन रिट एक ऐसी चीज़ नहीं है कि दो बंदों में फसाद हुआ, तसादुम हुआ और एक ने दूसरे पे के ख़िलाफ़ रिट दायर कर दी, हाई कोर्ट में लगती है ये। अच्छा, रिट का एक मकसद ये है कि ये एक किसी ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ आप जा सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं जो मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। एक तो ये लगेगी हाई कोर्ट में लगेगी, सेकेंडली ये आर्मी पे नहीं लग सकती, ये सिटिंग किसी जज पे नहीं लग सकती। इसी तरीके से ऐसे कोई इदारे जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड हो, उन पे डायरेक्टली नहीं। इसका जो मकसद है, रिट का जो मकसद है, ये उस जगह आपको लग सकती है, आप वहाँ पर जहाँ आपके पास कोई और रेमेडी नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कहीं रास्ता अवेलेबल है तो फिर आप रिट की पोजीशन में नहीं आते हैं। अच्छा, अब रिट का होता ये है कि अब आप किसी भी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ रिट दायर कर सकते हैं, किसी ऐसे डिपार्टमेंट, आसान लफ्ज़ों में इसे कंप्लेन कह सकते हैं ना? कंप्लेन कह सकते हैं आप, और इसको फेडरल, प्रोविंशियल या कोई लोकल बॉडी का कोई ऐसा बंदा हो जिसके ख़िलाफ़ आपको कोई इशूज़ हो, जिसके ख़िलाफ़ आपने कोई कानूनी कार्रवाई करनी हो, और कुछ ऐसे ही शिकायत हो जो आप समझती हैं कि जिनकी बिल्कुल सदेबाब होना लाजमी है, तो उन बेसिस पे आप बिल्कुल रिट दायर कर सकती हैं, और ग्राउंड्स होने चाहिए। मैंने आपके तवज्जो से आपके नाज़रीन को भी बता दिया कि ये ऐसा नहीं है कि 2 लोगों में लड़ाई हुई और वो अपना एक दूसरे के ख़िलाफ़, अनटिल अनलेस इसके ग्राउंड्स पूरे हों तो रिट मतलब लगेगी नहीं। और रिट के लिए लाजमी है कि इसकी जो एसेंशियल्स हैं उसको समझा जाए, उसको परखा जाए और उसको देखा जाए प्रॉपर तरीके से। सर, कॉन्स्टिट्यूशन रिट क्या होता है? देखें, अब आपके जो दोनों सवाल हैं, मेरे ख्याल से ये तो तीसरा आपका सवाल है, ये आपने मिला के एक ही सवाल कर दिया। पहला सवाल था आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैंने आपको बताया आइन। इसके बाद आपने दूसरा पूछा रिट, रिट की मैंने आपको पूरी डेफिनेशन बताई। अब आपका तीसरा सवाल ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिट क्या चीज़ है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पे अगर आप देखा जाए तो कोई आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है वो अगर कहीं से वायलेट हो रहा है, उसमें कोई ऐसी कोई खिलाफ वर्जी हो रही है, ये ऐसा कोई मामला तय पा रहा है कि जिसकी वजह से आपको वो जो आपका हक है वो नहीं मिल पा रहा, तो उसके ख़िलाफ़ आप जो रिट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट कहलाती है। तो ये आपका जो पूरा प्रोसेस है, मतलब आप एक तो कहते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, एक आपके बुनियादी हकूक़ होते हैं, इसी तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी होते हैं। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये राइट्स बहुत लाजिम और मलजूम की हैसियत रखते हैं। तो इन राइट्स को अब आप देखते हैं कि इनकी वायलेशन हो रही है, और कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा इदारा है जो आप तक इंसाफ के हुसूल के बीच में रुकावटें डाल रहा है, हर्डल्स पैदा कर रहा है, तो आपके पास रेमेडी है इसकी कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रिट हाई कोर्ट के अंदर दायर कर सकते हैं। सर, हेबियस कॉर्पस क्या होता है? अच्छा, हेबियस कॉर्पस की मैं आपको बताऊं, ये रिट को अगर आप, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और आज का प्रोग्राम मैं समझता हूं कि आम आवाम के लिए तो बेहतरीन साबित होगा ही होगा, लेकिन जो नए लॉयर्स हैं या स्पेशली जो जुडिशरी की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सूदमंद साबित होगा। अब आपने हेबियस कॉर्पस का पूछा, मैं इसके थोड़े से आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ। ये जो आपका रिट का सवाल था, तो ये 5 किस्म की रिट्स होती हैं बेसिकली।
تو 5 قسم کے ان ریٹس کو بتانے کا مقصد یہ کہ کہاں پہ کون سی ریٹ آپ پہ لاگو ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ بس اب سوچا اور آپ نے ریٹ دائر کر دی, مطلب دس از ناٹ اے گیم, صحیح ہے. اور عدالت کا ٹائم بھی اتنا فالتو نہیں ہے کہ وہ آپ کے, تو آپ کو چونکہ وہ قانون نے سکھا دیا ہے, آپ کو پورا طریقے سے انفارمیشن دے دی گئی ہے اب تک کہ ریٹ کا مقصد کیا ہے اور کون کون سی ریٹ کس پہ. اب آپ نے جو ہیبس کارپس پوچھا, اس کا آسان لفظوں میں حسب بھیجا ہے. اب حسب بھیجا میں یہ ہے کہ جیسے پولیس گرفتار کرتی ہے بندے کو, کسی بھی حوالے سے گرفتار کرتی ہے, 24 گھنٹے کے اندر وہ پابند ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کی. لیٹ سپوز وہ 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کر رہا, تو آپ ہیبس کارپس لگا سکتے ہیں پولیس پہ, حسب بھیجا میں رکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے میں نے یہ میرے دیکھنے میں آیا کہ بعض دفعہ پرائیویٹ کمپنیز کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ اپنے ملازمین کو کسی بھی وجہ سے ڈیوٹی کے بعد روک لیتے ہیں, اور اس طریقے روک لیتے ہیں کہ رات دیر تک ان کے ساتھ انٹروگیشن اور مختلف انویسٹیگیشن انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اب گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا شوہر یا میرا بیٹا چونکہ اس ٹائم تک آ جانا چاہیے تھا وہ آیا نہیں ہے. اگر اس معاملے پہ بھی آپ جاتے ہیں اور آپ کو اطلاع کنفرم آتی ہے کہیں سے کہ کسی صاحب نے, کسی پرائیویٹ شخص نے آپ کے گھر والے یا آپ کے کسی فیملی ممبر کو زبردستی بٹھایا ہوا ہے یا آنے نہیں دے رہا, یا کوئی ایسی شرط آپ پہ لاگو کر رہا ہے کہ یہ شرط پوری کرو اس کے بعد جانے دوں گا, تو اس پہ بھی ہیبس کارپس لگتا ہے. اب ایک آپ نے ہمارے ملک میں بہت مین ٹاپک سنا ہوگا مسنگ پرسنس کا, تو مسنگ پرسنس میں بھی یہ ہیبس کارپس کی ہی ریٹ لگتی ہے. کوئی شخص اگر مس ہو گیا ہے اور وہ اپنی کسی بھی لائف روٹین میں تھا اور اس کا جانا ہو گیا ہے, لیکن وہ واپسی آنے کے اس کے معاملات اس طریقے کے کوئی ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی گھر واپسی نہیں آ سکے, تو آپ اس صورت میں بھی ہیبس کارپس لگا سکتے ہیں. وہ ریٹ اس بندے کے خلاف, اس شخص کے خلاف یا اس ادارے کے خلاف آپ لگا سکتے ہیں. جیسے سب سے بڑی مثال تو میں نے آپ کو پولیس تھانے کی دی ہے, لیکن بات یہ کہ جب تک آپ کو ڈاؤٹ ہو, جی عقل شعور آپ کو نہیں ہوگا تو آپ پولیس پہ بھی کیسے شکایت کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کے لیے قانون سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنی آگہی کو کھولنا پڑے گا اور سمجھ کے جو اس میدان میں آپ کو سامنے آنا پڑے گا, اور تھوڑا سا نا بولڈ اسٹیپس آپ کو لینے پڑتے ہیں. اب آپ سوچیں ایک بندہ کہ میں پولیس کے خلاف کیسے اپلیکیشن لگا سکتا ہوں, تو جن کیسز کی ایف آئی آر پولیس نہیں کرتی تو ہم 22 سے اس کے آرڈرز کورٹ سے کرواتے ہیں کہ پھر تھانے کو پابند کرتے ہیں کہ تھانہ ایف آئی آر کاٹے. تو دیکھیں قانون سے تو بالا کوئی بھی نہیں ہے, اب قانون سب سے اوپر ہے, قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. تو اس چیز کو اگر ہم دیکھا جائے تو یہ ریٹ کا ہیبس کارپس کی جو ہے حسب بھیجا کی, اور میں نے آپ کو اس میں پولیس کی مثال دے دی, میں نے اس کو پرائیویٹ کمپنی کی مثال دے دی, میں نے اس میں آپ کو مسنگ پرسنس کی مثال دے دی. تو یہ ہیبس کارپس کی جو ریٹ ہے یہ بیسیکلی حسب بھیجا میں رکھنے کے لیے کسی ایسے معاملے سے ملتا جلتا جو آپ کو کوئی اندیشہ ہو کہ میری فیملی ممبر کو یا میرے دوست کو, میرے جاننے والے کو, میرے عزیز کو اس طریقے سے کسی نے زبردستی بٹھایا ہوا ہے, حسب بھیجا میں رکھا ہوا ہے. اچھا ہیبس کارپس کی اگر میں آپ کو ایک اور مثال دوں تو اکثر میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے اکثر, اور یہاں پہ یہ چیز عام روٹین میں بہت دیکھنے میں آتی ہے. میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے, شوہر کسی بھی وجہ سے بیوی کو نکال دیتا ہے یا بیوی کسی بھی وجہ سے خود ناراض ہو کے اپنے گھر چلی جاتی ہے. پیچھے رہ گیا مسئلہ بچوں کا, بچے رہ جاتے ہیں اتفاق سے شوہر کے پاس. تو جو عقل مند بیویاں ہوتی ہیں وہ بغیر لڑے بغیر چیخے وہ ہیبس کارپس کی اپلیکیشن لگا دیتی ہیں. تو اس طریقے سے ان کے بچے پولیس اپنے عدالت کے حوالے سے ان کے بچے ریکور کرا کے دیتے ہیں. کچھ شوہر بھی تو رکھ لیتا ہے نا, مطلب کنٹرول کر لیتے ہیں. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی بھی ایسا جو بھی میٹر ہے وہ شوہر نے خود سے رکھ لیے, قصدن رکھ لیے, یا بیوی جان بوجھ کے چھوڑ گئی, مطلب وہ جو بچے کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا میں نے آپ کو وہ طریقہ کار بتایا. اس حوالے سے آپ کی جو ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ جن فیملیز میں یہ ایشوز ہوتا ہے یا جو عورتیں سمجھتی ہیں کہ وہ پریشان ہیں, ان کے بچے کسی بھی لڑائی کی وجہ سے وہ سسرال میں رہ گئے, شوہر کے پاس رہ گئے, تو ہیبس کارپس ان کے لیے بہترین حل ہے. آپ ہیبس کارپس کی اپلیکیشن لگائیں اور یا آپ اس کی ریٹ میں جائیں, ہائی کورٹ جائیں, آپ کا بچہ بالکل وہ پولیس کی ذمہ داری ہے کیونکہ پولیس کو کورٹ پابند کرتی ہے کہ ان تک ان کے بچے کو پہنچاؤ. سر ہمارے ناظرین کو مینڈمس کے بارے میں بتائیں, مینڈمس کیا ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ہفتے میں آپ نے کوئی بہت موٹی کوئی قانون کی کتاب پڑھی ہے جہاں سے آپ یہ سوال ڈھونڈ کے اپنے ناظرین کے لیے لاتی ہیں. نالج ہونی چاہیے نا, نالج آتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو آج اس لیے حیرانی ہے کہ
اس ٹاپک پہ تو کبھی کسی نے میرے خیال سے نہ کوئی پروگرام کیا ہوا ہوگا نہ کسی کا کوئی لیکچر آیا ہوا ہوگا. سر ہم وہی انفارمیشن تو دینا چاہ رہے ہیں نا. لیکن بھائی اسی میں آپ کو وہی چیز آپ کی نالج میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ مطلب سلوٹ ہے آپ کو, آپ کی ورکنگ ٹیم کو اور آپ کے پروگرام کو اور آپ کی میڈیا کی جو آپ کی پوری ٹیم ہے. بہرحال اپنے سوال کی طرف آتے ہیں. آپ کا سوال تھا کہ مینڈمس کیا ہے. اچھا, مینڈمس کے ایکول جو معنی وی کمانڈ. اب آپ کا کوئی فنڈامنٹل ایسا رائٹ ہے جو غصب کر دیا گیا ہے, جو دبا لیا گیا ہے, آپ کو چیز ملنی تھی لیکن مل کے نہیں دے رہی, آپ کی ایک عرضی تھی لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی, آپ کی ایک خواہش تھی, آپ کی ایک ڈیمانڈ تھی جو آپ چاہتے تھے کوئی اسپیسیفک ادارے سے, وہ آپ کا رائٹ تھا, لیکن وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کر رہا فار اینی ریزن. وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے, وہ آپ کو چکر لگوا رہا ہے, وہ رشوت کے ہیلے بہانے نکال رہا ہے. سرکاری دفتروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک ٹرینڈ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب تک آپ مٹھی گرم نہ کرو تو آپ کا کام نہیں ہوتا. تو بہت سارے آپ کے جو جینون کام ہوتے ہیں, آپ کی لیگل کام ہوتے ہیں, آپ کے قانونی کام ہوتے ہیں, وہ دیری کی طرف چلے جاتے ہیں. جی, وہ ایسے انتظار کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فائل پہ مٹیاں پڑ جاتی ہیں اور کہانی آپ کی خراب سے خراب. جی سر, زیادہ تر تو ایسا غریب عوام کے ساتھ. دیکھیں عروسہ, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, دیکھیں ایلیٹ کلاس کا تو ایک خاص پرسنٹیج ہے, اس کے علاوہ اس ایلیٹ کلاس کو چھوڑ کے تو دیکھیں سارے جو ہم آپ ہیں ان کا تو صبح شام اس قانونی پیچیدگیوں کو سمجھنا اور لازمی ہے, لازم ملزوم ہے. لیکن اگر ہم اس پورے سینیریو میں اس قانون کی جو آگہی ہے اس سے دور رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ, اپنے عزیز و غارب کے ساتھ بھی ہم زیادتی کرتے ہیں. اچھا, اب آپ کا فنڈامنٹل کوئی رائٹ ہے جو غصب کر رہا ہے, وہ کوئی بھی ہے, وہ فیڈرل کا کوئی ادارہ ہے, وہ پروونشل کا ادارہ ہے, وہ کوئی لوکل گورنمنٹ ہے. اب میں بات کو آسان کرتے ہوئے آپ کے ناظرین کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ ESC سے میٹر لگوانا ہے آپ کا رائٹ ہے, لگنا چاہیے لیکن لگ نہیں رہا. سوئی گیس میں آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے, آپ کو سوئی گیس کا میٹر چاہیے کیونکہ آپ کنڈے کی یا چوری کی گیس نہیں چلانا چاہتی. آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنا حق حلال سے میرے پاس میٹر ہو اور اس کے میں اکارڈنگلی بل پے کروں منتھلی. آپ کا ایک یہ بہت اچھا ایک قانونی, مطلب آپ قانونی راستہ اختیار کرنا چاہتی ہیں, لیکن سسٹم کے کچھ عناصر آپ کو رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو اس میں یا یونیورسٹی ہے کوئی, اس میں امتحانات ہو گئے لیکن وہ جان کر آپ کا جو ڈیلے کر رہا ہے, آپ کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہا. تو بیسیکلی یہ جو وہ اس طریقے کے جو میٹرز ہیں اس پہ آپ مینڈمس کی جو ریٹ ہے یہ آپ دائر کر سکتی ہیں. آپ پوائنٹ سمجھیے میرا. مینڈمس کی میں نے آپ کو بتایا وی کمانڈ. آپ کا فنڈامنٹل رائٹ آپ کو جہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ غاضب ہو رہا ہے, اس میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, اس میں ڈیلے ٹیکٹس ڈالی جا رہی ہیں کسی بھی وجہ سے, لیکن اس کا ایونچولی نقصان آپ کو ڈائریکٹلی ہو رہا ہے, تو آپ اس کے لیے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتی ہیں اور مینڈمس کی جو آپ کی ایک ریٹ ہے اس کو بھی آپ فالو کر سکتی ہیں. سر پروہیبشن کے بارے میں بتائیں. پروہیبشن, اچھا یہ پروہیبشن آپ کا جو ہے یہ بھی ایک ریٹ آتی ہے. اس کے اگر معنی آپ دیکھیں جائیں پروہیبشن سے ریلیٹڈ روکنا یا رکاوٹ ڈالنا, کسی ادارے کو غیر قانونی کام کرنے سے روکنا, بیسیکلی فیڈرل ہو, پروونشل ہو, لوکل گورنمنٹ ہو, کوئی ایسا کام کر رہی ہے جس سے آپ کو اندیشہ ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے تو بالکل آپ اس کے خلاف پروہیبشن کی ریٹ میں جا سکتے ہیں. اب بہت ساری اس میں مثالیں دی جا سکتی ہیں ریٹ سے, پروہیبشن سے. بیسیکلی آپ نے اس ادارے کو پابند کرنا ہے, آپ نے اس کو نوک کر کے بتانا ہے کہ بھائی یہ جو آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کے ضابطہ اختیار سے باہر ہے, آپ کی جو اختیارات ہے اس سے تجاوز کر رہا ہے. آپ میرا یہ جو فنڈامنٹل میرا رائٹ ہے, میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اس کو آپ غصب نہیں کر سکتے ہیں, اس میں آپ ہرڈلز نہیں ڈال سکتے ہیں. تو اس بیسس پہ آپ پروہیبشن کی ریٹ کے لیے آپ پورے اترتے ہیں, اور یہاں پہ پروہیبشن کی جو ریٹ ہے وہ آپ کی لگنی چاہیے اور لگنی بھی چاہیے آپ کو. سر بریک کا ٹائم ہو گیا. جی ناظرین, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. کیپ واچنگ قانون سب کے لیے آفٹر بریک.